बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम के जाली मैंडेट की कहानी आपके सामने रखते हैं। कब क्या हुआ, कैसे इसको जाली मैंडेट करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एम के वफ्द को कहा गया कि पीपल्स पार्टी कहती है एम वालों का 100% सारे का सारा मैंडेट जाली है, इसलिए उनको हुकूमत में साथ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया। थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून और एम के माबैन कई मरतबा इत्तेहाद हुआ है। दोनों एक दूसरे को दबा देने के नाम पर धोखा देते रहे, बल्कि एक दूसरे की पुश्त में खंजर घोंपने से भी इन लोगों की तरफ से गुरेज नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के साथ भी मुस्लिम लीग नून का यही सिलसिला जारी रहा। 1988 में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की सरबराही में इक़्तिदार में आती है तो एम ने इनके साथ इत्तेहाद किया, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, मिलकर हुकूमत बनाई। लेकिन 1990 में मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। उनकी मूव पर, उनके कहने पर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो पीपल्स पार्टी की पुश्त पर सबसे पहला छुरा घोंपा गया। एम की तरफ से अचानक ऐलान कर दिया गया कि हम पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। वो पुरानी बात हो गई। और फिर 2007 में APDM का इजलास होता है लंदन में, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं होती। बाकी जमातें, तहरीक इंसाफ, इमरान खान भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। जमात इस्लामी समेत दीगर सारी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा मौजूद हैं। वहाँ पे फैसला किया जाता है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी MQM को अपना इत्तेहादी किसी सूरत नहीं बनाएगी। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदल जाते हैं, सूरत हाल बदल जाती है, इंतखाबात का मौका आ जाता है। बल्कि इंतखाबात से कबल भी मुस्लिम लीग नून और MQM एक प्लेटफार्म पर, जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा होता है, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आती है तो उस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हुकूमत में भी ये इकट्ठे चलते हैं। इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात से पहले बड़े वादे वाइद किए जाते हैं, इंतखाबात के बाद भी मुलाकातें होती हैं। यहाँ हम आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट किरण खान की, जिसमें उन्होंने पर्दा उठाया है कि कब क्या हुआ। लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुनिए कि मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की ये वीडियो है जो ऑडियो की सूरत में हम आपके सामने रखते हैं। करते करते उनकी कई दौर हो चुके थे। फिर हमें रात में किसी बहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए, बस कमरे में जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है हमारे लिख के बावजूद से। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी वो बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है। ये पता होना, मेरा पहले पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं। और पीपल्स पार्टी का ये असरार है कि भाई MQM की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया। हमको हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। तो कहते भाई आप अपने जरा मैंडेट की बात करके पहुंच। ये आपने मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो सुन ली। तो अब चलते हैं किरण खान की इस रिपोर्ट की तरफ, जैसे पता चलेगा कि MQM अब कहाँ खड़ी है, पहले कहाँ थी, तो क्या इंतखाबात कालअदम होने जा रहे हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए ये रिपोर्ट। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, जब 10 अप्रैल 2022 को MQM पाकिस्तान ने बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमती बेंचों को छोड़कर अपोजिशन का साथ दिया, जिसके बाद से MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ना सिर्फ इत्तेहाद हुआ बल्कि तहरीरी मुआहदा भी हुआ।
اتحاد کی کہانی اس وقت زور پکڑ گئی جب میاں نواز شریف لندن سے پاکستان پہنچے اور MQM پاکستان کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ اسی ملاقات میں دونوں جماعتوں نے ایک بار پھر نہ صرف انتخابی اتحاد کا اعلان کیا بلکہ انتخابات کے بعد بھی اس اتحاد کو قائم رکھنے کا اعادہ اور وعدہ کیا۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوتے ہیں تو MQM کراچی اور حیدرآباد سے قومی اسمبلی کی 17 نشستیں حاصل کرتی ہے۔ نتائج آتے آتے یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ اس بار کی حکومت مخلوط ہوگی، اس لیے MQM پاکستان کی 17 نشستیں اہم ہو گئیں اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اس وقت تک مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھتے رہے جب تک پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنانے پر حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مسلم لیگ نون ایک طرف پیپلز پارٹی سے تو ایک طرف MQM پاکستان سے علیحدہ مذاکرات کر رہی تھی، لیکن اچانک MQM کے لیے مسلم لیگ نون کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ جس روز پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون کے حتمی مذاکرات ہونے تھے اس سے ایک روز قبل MQM پاکستان کے وفد کو رات کی کسی پہر میٹنگ کے لیے بلا لیا گیا۔ MQM کی کمیٹی ممبران کا ماننا ہے کہ جب MQM کا وفد وہاں ملاقات کے لیے گیا تو ایسا لگا کہ کوئی ملاقات کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور جیسے کسی کو ملاقات کے لیے بلایا ہی نہیں گیا۔ نون لیگ کے وفد کا ان سے ملاقات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے ملاقات کر لی کہ وہ پہلے سے MQM پاکستان سے بات چیت کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 40 سے 45 منٹ ملاقات کی اور MQM کو بتایا کہ MQM پاکستان کے وفد کے بعد ان کی پیپلز پارٹی سے پھر ملاقات ہونی ہے۔ جب MQM نے دریافت کیا کہ آپ کی پیپلز پارٹی سے کیا بات طے ہوئی تو مسلم لیگ نون نے جواب دیا کہ تمام چیزیں خفیہ ہیں اور ان سے لکھ کر بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ بتا نہیں سکتے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے وفد نے کہا کہ پھر بھی ان خفیہ ہاتھوں میں سے 2 باتیں MQM کو بتا دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ MQM پاکستان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے MQM کو بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ MQM کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملا کر حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے ہو گئے ہیں، اس لیے MQM پاکستان کو اتحاد سے باہر نکالیں اور ان کی ضرورت نہیں ہے۔ MQM کو بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کا اصرار ہے کہ انہیں MQM کی ضرورت نہیں ہے۔ MQM نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور MQM کے جو مطالبات تھے وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو تحریری طور پر دے دیے۔ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون نے MQM والوں سے کہا کہ آپ لوگ ابھی رکیں اور جائیں نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ساری چیزوں کو لے کر شہباز شریف اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور جانا پڑے۔ MQM والے اس رات وہیں اسلام آباد رک گئے اور دوسرے دن مسلم لیگ نون کی جانب سے کال کا انتظار کرتے رہے۔ پورا دن کوئی کال نہیں آئی۔ MQM کمیٹی کو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی سے معاملات چل رہے ہیں۔ جس روز MQM کال کا انتظار کر رہی تھی اسی روز رات 12 بجے انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مشترکہ کانفرنس کر کے ساتھ چلنے کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا۔ MQM پہلے سمجھی انہیں یہ بتایا تک نہیں گیا، تاہم کمیٹی کے کچھ ممبران نے اپنے میسیجز دیر سے دیکھے اور مسلم لیگ نون کے رکن نے میسیج کر کے انہیں پہلے مطلع کیا ہوا تھا، اس لیے پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد فوری کراچی روانگی کا جو MQM کا پلان تھا اسے کینسل کر دیا گیا۔ اسی رات دیر سے صبح 11:30 بجے مسلم لیگ نون کی کمیٹی سے ملاقات کا میسیج آیا اور MQM پاکستان والے ملنے گئے۔ اس پر MQM نے پچھلی میٹنگ کی دونوں باتوں یعنی ان کا مینڈیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے اور ان کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسلم لیگ نون سے گلہ کیا کہ ان باتوں سے انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے۔ MQM نے ملاقات میں کہا اس وقت ان کے لیے آئیڈیل پوزیشن ہے اور مسلم لیگ انہیں آزاد کرے تو وہ ابھی باہر نکل کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا کون چاہتا ہے۔ MQM کے وفد کا ملاقات میں کہنا تھا کہ اگر MQM پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں جا کر بیٹھتی ہے تو وہ 24 گھنٹے میں ملک کی مشہور ترین جماعت بن جائے گی۔ یہ MQM کی بڑی خوش فہمی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ
کہ اگر MQM تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن میں جا کر بیٹھتی ہے تو وہ 24 گھنٹے میں ملک کی مشہور ترین جماعت بن جائے گی، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان اور PTI مل سکتے ہیں تو MQM تو پھر PTI سے مل ہی سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور شہباز شریف سے ملاقات کے لیے جانے سے پہلے MQM کی گورنرشپ کے حوالے سے مسائل شروع ہو گئے۔ اس پر MQM نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ بات تو پہلے سے ہی طے ہے۔ پھر MQM لاہور چلی گئی۔ MQM کی لاہور میں ہونے والی اس روز کی پہلی میٹنگ اچھی نہیں رہی، کیونکہ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون نے زبانی تو یہ بات نہیں کی، لیکن ان کے رویے اور باتوں سے یہ MQM کے وفد کو تاثر ملا کہ وہ چاہتے ہیں کہ MQM پاکستان آنکھ بند کر کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دے اور اب بھی کوئی بات نہ کرے۔ اس ملاقات میں مسلم لیگ نون متحدہ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر جب وہاں سے MQM کی مذاکراتی کمیٹی اٹھنے لگی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں روکا گیا۔ MQM پاکستان کمیٹی کی بک فلائٹس کینسل کرائی گئیں۔ اسی روز رات 9 بجے دوبارہ دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کو MQM پچھلی ملاقاتوں کی نسبت مثبت ملاقات کہتی ہے، کیونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا ماننا ہے کہ اس ملاقات میں ان کی بات سنی گئی اور مسلم لیگ نون نے MQM پاکستان کی کئی باتوں سے اصولی اتفاق کیا۔ MQM کے وفد نے اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کو کہا کہ ان کا پہلا مطالبہ آئینی ترمیم ہے۔ پھر وزارتیں ہیں اور MQM کو ایسی وزارتیں نہیں چاہیے جہاں وہ کراچی سندھ کے دیگر شہروں میں عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہ کر پائیں۔ MQM نے اس ملاقات میں مطالبہ کیا کہ انہیں وفاقی حکومتوں کے وہ محکمے چاہیے جن کے کراچی میں دفاتر ہیں، جیسے DS ریلوے، PWD، وابڈا اور اس طرح 22 سے 23 محکمے ہیں۔ MQM کو ان محکموں کے عہدوں پر اپنے لوگ چاہیے۔ MQM چاہتی ہے کہ آئینی ترامیم پر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ آ جائے اور MQM وہ بل قومی اسمبلی میں جمع کرا دے، وہ اس کی منظوری کے لیے لابنگ شروع کرے اور اس سلسلے میں تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے پاس جائے۔ اس رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ MQM نے مسلم لیگ نون سے ملاقات میں کہا تھا کہ MQM تو PTI کے ساتھ حکومت میں تھی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جیلوں میں جانے والے تھے، لیکن MQM نے اپنے 7 ووٹوں سے اس وقت ساتھ دیا۔ اب اگر وہ 17 نشستیں لے کر آئے ہیں اور مسلم لیگ نون ان کے ہاتھ باندھ کر پیپلز پارٹی کے سامنے ڈال دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے مینڈیٹ کو جعلی کہنے پر متحدہ وفد نے ان سے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے اصرار کر رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ MQM کو نہ دی جائے، اور اگر دی بھی جائے تو وہ نام سامنے آئے جو پیپلز پارٹی کی خواہش کے مطابق ہو، اور اس سلسلے میں ایک نام ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بتایا بھی گیا ہے۔ MQM نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان جماعتوں کی ڈکٹیشن پر نہیں چلے گی اور پارٹی سمجھتی ہے کہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بن جائیں جس سے لوگ ابھی سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر ملے بھی کچھ نہ کہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں، تو پھر حشر بہت ہی برا ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے حوالے سے کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا گزشتہ دنوں پھر اجلاس ہوا، جس کے بعد ترجمان MQM نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ اجلاس میں انتخابات کے بعد کی صورتحال اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہونے والے مذاکرات پر غور کیا گیا۔ MQM کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وفاق صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اراکین رابطہ کمیٹی نے مختلف تجاویز دیں۔ ترجمان کے مطابق ملک میں جمہوریت کے استحکام اور بنیادی جمہوریت کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ تو ناظرین، MQM نے جب بھی کوئی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، جب بھی اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے یا چل رہی ہوتی ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ عوام کے اور ملک کے بہترین مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو کچھ پیپلز پارٹی کا پیغام MQM کو پہنچایا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انتخابات کی ساکھ کتنی زیادہ مجروح ہو چکی ہے۔ اس کا کیا اثر ہوگا آئندہ پاکستان کی سیاست پر؟ کیا انتخابات کالعدم ہونے جا رہے ہیں؟ یہ تھی MQM کے جعلی مینڈیٹ کی کہانی،
جو آپ کے سامنے رکھا، اب کیا ہوگا؟ کیا انتخابات دوبارہ سے ہوں گے؟ گنجائش موجود ہے، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔